अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान इज़ अ हैपनिंग प्लेस। पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती और न्यूज़ में नहीं आती। न्यूज़ तो ख़ैर आजकल आपको पता ही है कैसी है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो डेड। ये तो अब बेसिकली देखना उसको फ़ुज़ूल है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता और जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो भी बेचारे अब इर्रेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, उनको भी उनकी भी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आज आके सिर्फ़ सोशल मीडिया रह गया हुआ है और उसी से ही हमें खबरें मिलती हैं, उसी से हमें अंदर की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। आज आपने देखा कि जो पढ़ा और मुख्तलिफ जगहों से जो सोशल मीडिया पे खबरें आईं, उसमें सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो कोर्ट कमांडर मंगला हैं, उनका नाम पता नहीं अब ऐमन है या ईमान है लेकिन बहरहाल जो भी है, कोर कमांडर मंगला जो हैं, उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंज़ूर कर लिया गया है। अब ये कहा गया जी कि नहीं उनको जी निजी मामलात थे, उनके कुछ थे, जो भी थे। तो ये इस तरह होता नहीं। तो इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं कि ये हुआ क्या है? क्यों इतना बड़ा एक जो एहलकार है, जो कोर कमांडर मंगला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर है, उसको अगर वो हेड कर रहा था, तो उसने क्यों इस्तीफ़ा दिया है और या उससे इस्तीफ़ा लिया गया है? और साथ ही साथ आज आपने एक इंटरव्यू और भी पढ़ा होगा और वो था अली ज़ैदी साहब का, जो कि साबिक फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ बड़ी देर से उनका एक साथ ताल्लुक था। उन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया है एआरवाई के ऊपर, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, उन्होंने जो बातें की हैं, उनको ज़रा थोड़ा-सा उनके अंदर झाँचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं वाशिंगटन डीसी और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन जनाब अरसलान ताज गुल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। आप म्यूट हुए हुए हैं। कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ? जी, हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इसरार भाई? तो उम्मीद है खैरियत गुड से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त एक तो ये है कि ईद के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद है कि आपके सारे सिलसिले जो हैं वो सही चल रहे होंगे। और एक मुझे ये ज़रा बताएँ कि ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, ये कितनी सीरियस है? जो कोर कमांडर की हमने देखी है कि जो कहा जा रहा है कि जी और ये खबरें पहले से चल रही थी, ये रूमर्स भी चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि जी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो क्या ये उसी तरह सिंपल सी बात है जिस तरह की बताई जा रही है कि जो उनके कुछ घरेलू या निजी मामलात हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है? हालाँकि ये प्रोबेबली नेक्स्ट आर्मी चीफ हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल आर्मी चीफ थे, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में? देखिए, ये इस साल का दूसरा बड़ा इस्तीफा, अर्ली रिटायरमेंट, अब वो फोर्सफुल है या रजाकाराना तौर पर है, ये तो तारीख खुद बताएगी और आने वाले चंद माह बता देंगे कि ये क्यों हुआ है। बट इससे पहले सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने यस। उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की और अब फ़ौज पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट अफसर, फौजी अफसर जो है, वो उन्होंने रिटायरमेंट अर्ली ले ली है। ये दोनों शख्सियात जो हैं, आने वाले वक्त में, एक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और हाँ, दूसरे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था। अब ये क्या हो रहा है मुल्क में कि अहम तरीन ओहदों पे सीनियर मोस्ट दोनों इदारों के जो शख्सियात हैं, वो अर्ली रिटायरमेंट पे मजबूर हो गए हैं। मैं इसको मजबूर होना कहूँगा। अच्छा, उसकी मजबूरी क्या है दोनों की? खबरें बता रही हैं, हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, खबरें कह रही हैं कि जी काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बतौर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तारीख में पहली बार नहीं हुआ कि आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लेंगे। हमारी हुकूमत में भी हमने एक फैसला किया था जो कि गलत था मेरी नज़र में। अब पूरी दुनिया, खुद हम सब कहते रहे, मान लिया हमने कि गलत था। तो आसिम मुनीर साहब भी एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। अगर ये दोनों शख्सियात एक्सटेंशन ना लेना चाहते और इनके बाद कोई और शख्सियत आ जाती, तो ये दोनों कबल अस वक्त रिटायरमेंट के जो दोनों शख्सियात ने लिए, फिर ये इररिलेवेंट शायद हो जाते। बट इस वक्त क्योंकि दोनों की एक्सटेंशन की खबरें मौजूद हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के टॉप सीनियर मोस्ट और अब आर्मी के दायरे के टॉप सीनियर मोस्ट, तो ये लिंक करें और इमरान खान साहब की बयान पे वापस जाएं जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि लंदन प्लान का हिस्सा है काजी और
हाफिज। तो ये पूरी गुत्थी जो है ना वो आपको उलझती नहीं, सुलझती हुई नजर आ जाएगी कि जी ये कितना वाज़ेह है। और इमरान खान कितने अरसे पहले से ये कह रहे थे कि लंदन प्लान, लंदन प्लान, लंदन प्लान। तो लंदन प्लान का हिस्सा है कि काजी साहब और आसिम साहब जो है उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है, और उन्होंने अपने एक्सटेंशन को सपोर्ट के लिए दोनों जो कॉम्पिटिटर थे उनको गेम से, रेस से आउट कर दिया। लेकिन अरसलान भाई देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो आपने शुरू में कही कि हमें तो ही मालूम नहीं है कि ये इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है। और अगर इस्तीफा देखें, अगर हम ये मान भी लें कि दिया गया है, तो ये नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। इट्स नॉट ए नॉर्म कि एक आदमी जो कि पोटेंशियल आर्मी चीफ है और जिसके पास ये चांसेस हैं कि वो अगला आर्मी चीफ बन सकता है, तो वो कैसे इतनी जल्दी और किसी वजह के बगैर और निजी मसरूफियात की वजह से या निजी प्रॉब्लम्स की वजह से इस्तीफा दे दे, ये सुनने और मानने वाली बात है नहीं। पहले कभी हुआ नहीं इस तरह। देखिए बिल्कुल नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि हर एक ऐसा इक़दाम ऐसा लगता है कि पहले तो कभी हुआ ही नहीं। तो पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है कि जहां पहले बहुत सारी, क्या तकरीबन तमाम चीजें पहले नहीं हुई। तो हर इक़दाम हमें यही लगेगा कि जी ये तो पहले हुआ ही नहीं है, ताज्जुब सी बात लगेगी और बड़ा ही अजीब सा लगेगा, लेकिन होगा। और ये क्यों आप कह रहे हैं कि जी समझ नहीं आ रहा कि ये मजबूरी में है, जबरदस्ती में, रजाकाना तौर पे है? भाई ये फोर्सफुली है इसरार भाई, क्यों कि वो सीनियर मोस्ट है। और उसके बाद जो मतलब आसिम साहब ने एक्सटेंशन लेनी है, तो उसका सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट किस पे आना था? इन साहब पर आना था। तो आसिम मुनीर साहब ने उस बंदे को पहले फाइट कर दिया जो एंड वक्त पे जिसका नाम आना था आर्मी चीफ के लिए। इसी तरह वहां पे जो बल्ले का निशान छीना गया, वो सरेआम, जबान सरेआम, असद तूर काजी फायजी के बड़े करीबी वो खुद बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, असद तूर बता रहे हैं कि जी काजी साहब ने बल्ले का निशान इसलिए छीना कि उनको तोहफे में रख के दिए गए 2 जजेस के इस्तीफे, और फिर उन्होंने फैसला किया। तो ये तो चीजें आया हो गई हैं, बिल्कुल तमाम चीजें। ये देखें इस्लाम भाई, ये जो आपने बात बताई है और तूर साहब की भी बात आपने बताई है, अब अगर आप इसको देखें और आप ये देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस वक्त इंटरनल लेवल पे कितना उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत होगी और क्या क्या अंदर से अंदर चीजें चल रही होंगी। ठीक है, हम मीडिया पे तो नहीं देख पाते हैं, जाहिर है कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं, लोग उस तरह की रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी बैड ओमेन फॉर पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। जी बिल्कुल। और बात यह है कि आप थोड़ा सा पहले जाएं कि पीटीआई की हुकूमत पे कहा रहा था कि जी पीटीआई इमरान खान जो है वो जजेस को आपस में लड़वा रहा है और जजेस में डिवीजन आ गई है, ये हो गया वो हो गया है। तो असल में तो डिवीजन अब आ रही है जब 6 जजेस खत लिख देते हैं कि जी हमें फहीम रजा सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, डीजीटी फैसल नसीर, डीजीआई नदीम अंजुम और कोयटा के जो सेक्टर कमांडर हैं कियानी साहब, रेहान कियानी गालिबन उनका नाम है, इन्होंने फोर्स किया, धमकियां लगाई और ये खत लिखा जजेस ने। लेकिन अदालत के अंदर देखें कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। मतलब अगर अमली तौर पे देखें आज के दिन आप बात करें, क्या वो 6 जजेस के खत का जिक्र कहीं हो रहा है? क्या अदालत में कहीं बात हो रही है? क्या वकीला इसके ऊपर बात कर रहे हैं? वो बिजनेस एज यूजुअल हो गया। ये इसी तरह हो गया कि वो आरिफ अलवी साहब ने खत एक जो वो था साइफर का मुकदमा जिसकी बुनियाद पर बना था कानून के ऊपर, उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन ही नहीं किए। उन्होंने ट्वीट कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की इतना मजाक उड़ा कि जी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी हुआ, प्रेसिडेंट के साइन उन्होंने साइन ही नहीं किए, वो कानून बन गया, उसकी बुनियाद पे इमरान खान को सजा हो गई। तो मुल्क में इस तरह की चीजें ये कल भी होंगी, परसों भी होंगी। अलमिया ये है कि वकला जो हैं वो उनसे उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी कौम की, और उन्होंने अपना खैर बिल्कुल ही फ्लॉप हुए। वो तो बिल्कुल अपने किरदार नहीं अदा कर सके और ना ही हम उनके अंदर कोई सीरियसनेस देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा एक और टॉपिक जो हमारा है वो है
علی زیدی صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جنرل امپریشن آپ کا کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کی جو مختلف چیزیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جنرل امپریشن آپ نے جب دیکھا انٹرویو تو آپ نے کیا اس میں سے اخذ کیا جی؟ میں نے پورا ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے کچھ ایک آدھا وہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، کچھ ایک آدھ لوگوں نے مجھے بھیجا. اور ایک ٹویٹ میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس چینل پہ یہ نشر ہوا انٹرویو، اس کے پریسیڈنٹ ہیں عماد یوسف صاحب، جی جی جی، جو گرفتار ہوئے تھے، جن کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا، غداری کا مقدمہ ان پہ بنا تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ بندہ جو ہے میری نظر میں رانگ نمبر ہے. اور یہ اس چینل پہ جس پہ ان کا انٹرویو نشر ہوا ہے، اس کا پریسیڈنٹ خود سے کہہ رہا ہے، تو 2 نمبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کا سیاسی کیریئر تو اختتام ہو چکا ہے. ان کو ایکٹنگ میں آ جانا چاہیے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اب ان کو قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور تو کہانیاں یہ بھی ساری اچھی. ایکٹنگ کر رہے تھے وہ؟ تو جتنے بھی لوگ دیکھیں گے سب وہ یہی کہیں گے. جو وہ ماتھے پہ گولی مار کے پہلی والی ایکٹنگ نہیں دیکھی تھی آپ نے، وہ والا ایپیسوڈ، تو وہ بھی یہی تھا. وہ ایکٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور ان کو کہانی بنانا بھی بہت اچھی آتی ہے. ایک کہانی وہ بنا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہتے ہوئے ان کو کہ جی وہ پرویز خٹک کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے جی ایچ کیو اور باجوے سے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا، وہ یہ بتانا بھول رہے ہیں کہ یہ ساری ملاقاتیں جو یہ بتا رہے ہیں وہ تاثر ہی دے رہے ہیں شاید یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی ہیں. جب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب نے کچھ کمیٹیز بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ان کمیٹیز کے 2-3 کام تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی ایک تو 4 رکنی کمیٹی بھی تھی نا اس میں. جی 4 رکنی کمیٹی تھی. پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اور بھی ایک آدھ 2 اور لوگ تھے. تو ان کا کام یہ تھا کہ جی وہ اپوزیشن پارٹیز کے پاس بھی جانا ہے، اور اوبویسلی جو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے پاس بھی جانا ہے، کہ بتانا ہے کہ جی یہ ملک میں کیا ہونے ہوگا، آپ تھوڑا اس کا دیکھیں. شوکت طری صاحب بھی گئے تھے، خان صاحب نے خود بتایا. تو یہ ملاقاتیں ایک تو وہ تھی. ایک ملاقاتیں وہ ہیں جو خان صاحب نے اسپیچز میں اپنے کہا، انٹرویوز میں کہا، ملاقاتوں میں کہا، اجلاسوں میں کہا کہ اب کوئی بھی جا کے ملاقات نہیں کرے گا. اور ملاقاتوں میں نام لے کے اس وقت فیصل واڑا صاحب جو ہیں ان کے وہ دوسری طرف تو ویسے شروع سے تھے، بٹ وہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. تو ان کا نام لے کے ڈائریکٹ کہا کہ فیصل تم نے اب رابطے نہیں کرنے میری بہاف پہ یا پارٹی کے بعد. علی زیدی صاحب کے کم از کم 2 ملاقاتوں میں تو میں موجود تھا، جس میں یہ ایسی ملاقاتیں نہیں 2-3 لوگوں والی، کم از کم 20-25 لوگ موجود تھے میں، جب خان صاحب نے خود کہا کہ علی تم نے جو ہے اب اپنے رابطے تم ختم کر دو، تمہیں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. اور یہ بڑے ہنستے مسکراتے ہیں خان صاحب میں تو بند کر چکا ہوں، یہ وہ اس طرح کر کے جو کرتے ہیں اسٹائل، تو وہ کیا. تو انہوں نے اس کے بعد بھی رابطے جاری رکھے. خان صاحب پہ قتل کے حملے کے بعد بھی ان کے رابطے تھے. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس جب وہ 9 مئی کے بعد گرفتار خود ساختہ طور پہ ہو گئے تھے، یہ تو اس دن احتجاج میں موجود ہی نہیں تھے. تو سب سے پہلی گرفتاری پورے پاکستان میں ان کی ہوئی تھی. اور وہ کس طرح ہو گئی تھی، یہ احتجاج میں تھے ہی نہیں تھے، تو گھر سے نکلے اور گرفتار ہو گئے. بھائی ایک طرف پورے شہر میں احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ پولیس وہاں پر ہے، تمہیں بیچ میں رستے میں سے کیسے پکڑ لیا پولیس نے؟ پھر یہ ان کے پاس خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فون تھا. تو بھائی آپ کے پاس کس نے فون پہنچایا؟ ہمارے پاس کیوں نہیں تھا؟ عمران خان کے پاس آج کیوں نہیں ہے بھائی فون؟ شاہ محمود قریشی کے پاس کیوں نہیں ہے فون؟ باقیوں کے پاس کیوں نہیں تھے فون؟ تو آپ کے پاس فون ہوتا ہے، یہاں پہ مریم نواز کے پاس فون ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کس سے رابطے کے لیے فون تھا؟ اور آپ کو فون لا کے دیا کس نے تھا؟ خود آن کیا انہوں نے. اور مطلب ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چیز تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب ان کا سیاست میں کم از کم پی ٹی آئی میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی کی رکنیت خارج کر دی ہے. خان صاحب یہ نہیں کہ خان صاحب کے بعد ہوئی ہے، مطلب اگست خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پارٹی نے کی ہے. خان پہلے صاحب کر گئے، اپنے جون میں کر گئے تھے.
جب خان ہاں صاحب باہر تھے اس وقت کر گئے تھے. اور اگر یہ اتنے معصوم ہوتے تو خان صاحب ان کی ممبرشپ کیوں خارج کرتے؟ یہ خان صاحب کو بتا دیتے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا. انہوں نے وہ تو نام کہتے ہیں بتایا. ارسلان بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا شدید قسم کی جیل کے دن گزارے ہیں کہ وہاں پہ تو سانس نہیں لیا جا سکتا تھا، کانوں میں کیڑے جا رہے تھے، نیچے کیڑے پھر رہے تھے، اور میں نے بہت ہی ٹف قسم کے حالات دیکھے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری نیت کے اوپر کوئی شک کیوں کر سکتا ہے؟ کہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ جو پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے یہ جس ملیر میں کیس ہوا تھا ان کے اوپر جعلی پے آرڈر بنانے کا، وہ انہوں نے کوئی ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کوئی زمین خریدی تھی کلفٹن کے اندر، اور وہ پیسے کے عوض انہوں نے منی آرڈر یا پے آرڈر دیے تھے، وہ باؤنس ہو گئے تھے، وہ ان میں وہ جعلی تھے اور وہ ایچ بی ایل کے بینک کے تھے. تو اس وقت یہ جو گرفتار ہوئے، جس یہ گڈاب میں سپر ہائی وے پہ تھانہ تھا، وہاں پہ کے ایف سی ہے ساتھ میں، تو تمام لوگ ان سے کھلے عام ملنے آتے تھے. ان کے پاس اس وقت بھی فون تھا، کے ایف سی کے برگر بھی آتے تھے، یہ کے ایف سی کی چائے بھی پیتے تھے، تمام لوگ آ کے مل رہے تھے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ کیسے سوال کر سکتا ہے، تو اسی لیے سوال کر سکتا ہے کہ آپ تو کبھی جیل گئے نہیں تھے. اور یہ مجھے انہوں نے خود کہا، مجھے کیا مطلب سب کو کہا کہ یار وہ بڑا جیل میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں تو کیڑے مکوڑے گھومتے ہیں. تو بھائی جیل ہے، وہ کوئی ڈزنی ورلڈ تھوڑی ہے. جیل میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ گئے ہو تو کبھی پتا ہو نا. جیل میں ایسا نہیں ہے، مطلب یہ تو گئی تصور دکھا نہیں. رہے ہیں. یہ کوئی وہ جو ہے نا وہ گنجے شیطان کی کتابیں نہیں ہوتی تھی جو 5 روپے میں پہلے زمانے میں ملتی تھی، اس کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ اس طرح کی، میں نے پتا کہانی اچھی بناتے ہیں. تو کیا ابھی اعجاز چودھری جیل میں نہیں ہے؟ عمر سرفراز میں جیل میں نہیں ہے؟ عمران خان خود جیل میں نہیں تھا؟ ہم بھی تو گزار کے ہیں. میں جیل رہا 2.5 ہفتے جیل میں رہا. میری فیملی سے ایک فرد کو مجھ سے ملنے نہیں دیا. ہمارے کتنے سارے لوگ ہیں جن سے آج تک کوئی ملا نہیں. حسان نیازی ملٹری کو اس کے ٹرائل میں ابھی جیل تک میں ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں، 10,000 خواتین ہماری تھیں. ہاں یہ بہت ساری بے وقوفوں والی باتیں کر کے یہ تصور کروانا کہ جی یہ بہت کوئی لو. اگر آپ چلے، میں مان لیتا ہوں علی زیدی صاحب کہ آپ جو ہے خان صاحب کے بہت لوئل تھے اور آپ نے بہت بڑی کوئی قربانی دی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ یہ جیل میں سلوک کس نے کیا تھا؟ نام بتا دیں بھائی. باقی لوگ بتا رہے ہیں نا، ہم نام لے رہے ہیں نا. اعظم سواتی نے آ کے بتایا ہے نا کہ ڈرٹی ہیری نے کون ان لوگ سے آئے کروایا. ٹھیک ہے، شہباز گل نے بھی بتایا ہے نا، جلسے میں کھڑوں کے بتایا ہے نا. تو آپ بھی بتا دیں. آپ نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ بتا رہے ہیں، نہ آپ باقی کہانی کھول رہے ہیں. آپ وہ کہانی بتا رہے ہیں جو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ جی وہ میری باجوے سے ملاقات کی. وہ تو خان صاحب پہلے خود بتا چکے ہیں. شوکت ترین نے خود نہیں بتایا کہ جی میں گیا تھا باجوے کے پاس اور بتایا میں نے کہ جی ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تو یہ تو ساری کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ ہاں کہتے ہیں پلیز ہاں آپ وہ بتائیں کہ آپ باجوے کے پاس جا کے بات کیا کرتے تھے. آپ بات کرتے تھے کہ شاہ محمود قریشی بڑا بیکار آدمی ہے، میں اچھا ہوں. مجھے انہوں نے خود بولا، نثار صاحب انہوں نے مجھے خود بولا کہ یہ سب جا کے نا یہ بیکار باتیں کرتے ہیں. باجوہ کہتا ہے یار علی زیدی تم 1 نمبر آدمی ہو. مطلب یہ اس خام خیالی میں تھے کہ میری کوئی اچھی دوستی بن جائے گی باجوے کے ساتھ اور میرا کوئی فیوچر برائٹ ہو جائے گا. ان کی یہ فیوچر کیا برائٹ ہو سکتا تھا؟ فیڈرل منسٹر آپ کے بنے ہوئے تھے، آپ عمران خان کے قریب بھی تھے. اس سے بڑا فیوچر اور کیا چاہیے تھا؟ دراصل کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دونوں وکٹوں پہ کھیلنا. خان صاحب یاد ہوگا آپ کو بار بار بات کرتے تھے کہ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دونوں وکٹوں کی دونوں کی طرف کھیل رہے ہیں. وہ یہ تھے ان میں سے اسد عمر بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو اگر یہ واقعی میں معصوم ہوتے تو خان صاحب تو اگست کے پہلے ہفتے میں گرفتار ہوئے نا. تو 9 مئی سے لے کے اگست تک کے جو 2.5-3 مہینے ہیں اس کے اندر خان صاحب کو ان کے حوالے سے معلومات کیسے نہیں پتہ چلی؟ خان صاحب کے پاس بھی بہت ساری معلومات ہیں نا. ابھی لنڈن پلان کا جیل کے اندر بھی ان کو لنڈن پلان کی جو کچھ ہو رہا ہے پتا ہے نا. تو ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ علی زیدی کا کیا برا ہو رہا ہے. ایک ٹویٹ نہیں کی خان صاحب نے 9 مئی کے بعد سے لے کے 5 اگست تک علی زیدی کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب کو پہلے سے معلوم تھا. خان صاحب نے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے کا مطلب کہا کہ یار ایسے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، شکر ہے چلے گئے اور ایکسپوز ہو گئے. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں میرے آج بھی وہی لیڈر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے.
تو یہ اور میں 8 پاکستان پی ٹی آئی میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیڈر میرا عمران خان ہے، اور میں ایک دفعہ ان کو ملوں گا ضرور، جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تو میں ان کو ملوں گا اور ان کو اپنی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کروں گا۔ تو 8 فروری سے پہلے یہ بیانات کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کوئی ایک بیان دکھا دیں ان کا۔ ابھی بھی عمران خان ان کے لیڈر ہیں، وہ تصویر تو انہوں نے فوراً ہٹا دی اپنے ٹویٹر سے، فیس بک سے، ہر جگہ سے۔ بھائی اگر عمران خان آپ کے دل کے قریب ہوتا، باقی چیزیں ہوتی، تو آپ جہانگیر ترین کے ساتھ گھر میں جا کے تو نہیں بیٹھتے نا علیم خان کے، اور وہاں یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میں سندھ میں آپ کی پارٹی آرگنائز کروں گا، میں 3 سابق وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان سے رابطے میں اور آپ کو پاس لے کے آنے والا ہوں، اور پھر کیا انہوں نے رابطے کیے نہیں تھے؟ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، اس وقت کور کمیٹی کے ایک سینئر رہنما، اور میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں چاہوں گا وہ خود آ کے یہ بات کریں کہ انہوں نے سرعام میٹنگ میں ہمیں بتایا کہ علی زیدی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی پی پی جوائن کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور آپ میرے ساتھ آئی پی پی جوائن کریں۔ وہ صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں، پارٹی کے اور کور کمیٹی میں ہے؟ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہیں۔ اچھا، وہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، اس میں بھی وہ ہیں۔ انہوں نے یہ میٹنگ کے اندر کہا اور یہ سب کو بتایا کہ علی زیدی نے مجھے یہ دعوت دی تھی۔ یا وہ صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور سب کو بتائیں کہ علی زیدی نے ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وائی ناؤ، یہ جو آپ نے بتایا کہ 8 فروری سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں کہا، ایک تو وہ کیوں نہیں کہا، اور پھر اب کیوں آ کے وہ انٹرویو دینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے اور عمران خان صاحب تک میسج چلا جائے؟ کیا ان کی پلاننگ کیا ہو سکتی ہے، کیا سوچ ہوگی اس وقت ان کی، کیوں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا کیوں دے رہے ہیں، بٹ وہ جو عام ذہن میں بات آتی ہے، ایک تو یہ کہ 8 فروری کے بعد بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ جی حالات کیا ہیں، اور اس سے پہلے کے حالات ڈیفرنٹ تھے، 8 فروری کے بعد بہت چیزیں عیاں ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جن کے یہ ملازم رہے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ جی پلان اے بی سی ڈی بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو ایک کوئی پلان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایکس وائی زیڈ والا بھی کوئی پلان یہ لے کے آ جائے۔ ویسے ان کے مسٹر زیڈ سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے جب وہ کراچی میں ہوتے تھے، 1-2 دفعہ میں بھی ان سے ان کے ساتھ ملا، تو یہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی پلان ہو جن کے ملازم ہیں کمپنی کے، تو بٹ حاصل نہیں ہونا۔ مجھے ایک بات انہوں نے اور کی جو میں نے ویسے تو نہیں دیکھا، میں نے یہ والا کلپ ضرور دیکھا، کسی نے مجھے بھیجا، مجھے دکھ ہوا سن کے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں، ان سے اسکول میں یا کسی اور جگہ پہ لوگ کہتے ہیں بابا، مجھے دکھ ہوا سن کے، لٹرلی مجھے دکھ ہوا، مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، بٹ یہی بات جو ہے، اور پھر انہوں نے الزام لگا دیا کہ پارٹی کے پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں اس طرح کر رہے ہیں۔ ایکچولی مریم نواز صاحبہ بھی وہ بیکری اور یہاں پہ کے ایف سی وغیرہ جاتی تھی، لوگ ان کو یہی کرتے تھے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بٹ میں کوئی مثال دے کے کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، جو ان کی بیٹی کے ساتھ جو بھی ہیرسمنٹ اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک انسان کا فیل ہے، اس کی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ صحیح بات، بٹ مریم نواز صاحبہ سے بھی جو لوگوں نے کیا ہے، لوگوں کی جینوئن فیلنگ ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا، وہ لوگ اب ان کا بھی پارا جو ہے ہائی ہو گیا ہے۔ پہلے 30,000 کی نوکری کرنے والا شخص ہے نا، گھر چلا لیتا تھا، اب جو ہے اب وہ 1 لاکھ روپے بھی کما لے گا نا، پھر بھی گھر نہیں چل رہا، تو لوگوں کی اوپر سے آج پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا، 4 روپے سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ ابھی آٹے کا دیکھیے گا، وہ آٹے کے جو آٹے کا بھی آنے والا ہے بحران، اللہ نہ کرے، بٹ جو ہم پریڈکٹ فورس ہی کر رہے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جینوئن لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ علی زیدی صاحب کا ویسے جنرلی اس میں کور کمیٹی یا باقی جو کمیٹیز ہیں ان میں کیا فیلنگ ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو گئے تھے، اور وہ باقاعدہ آج انہوں نے کہا اس انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ مجھے آج بھی اگر اس طرح کی سچویشن میں ڈالا جائے گا تو میں بیان دے دوں گا فوراً، کیونکہ مجھ سے اتنا برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری اپبرنگنگ شہروں میں ہوئی ہوئی ہے، ہم اتنے ٹف نہیں ہے کہ ہم فوراً جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری مثالیں جو ابھی آپ نے دی بھی ہیں، جس میں اعجاز چوہدری صاحب وغیرہ بھی ہیں، اپنا سابق گورنر بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، محمود الرشید صاحب بھی ہیں، وہ بھی شہروں میں ہی پلے ہوئے ہیں لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو پارٹی میں ریئیکشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ عمران خان صاحب اللہ کرے کہ واپس آئیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پھر واپس لینے کی اگر کوشش کریں گے تو ریزسٹنس ہوگی پارٹی میں؟ دیکھیں خان صاحب نے بہت ساری چیزیں جانے سے پہلے، جیل میں جانے سے پہلے کہیں تھی، ایسے لوگوں کے حوالے سے پالیسی بڑی کلیئر کر دی تھی. ایون اسد عمر کے حوالے سے ایک دفعہ کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب اسد عمر تو استعفیٰ دے کے گئے ہیں پارٹی سے، تو کیا وہ بھی منحرفین اور ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ تو خان صاحب نے بولا میرے لیے دونوں سیم ہیں. تو دراصل پارٹی میں جو ورکر کلاس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سخت وقت گزارا، ہم نے سب کچھ دیکھا، ہمارے گھروں باہر ہمارے بھی ہیں، صرف بڑے بڑے لوگوں کے منسٹرز اور گورنرز اور پتہ نہیں کون کون سے عہدے پہ رہنے والوں کے صرف گھروں باہر اور بچے اور فیملی تھوڑی، ہمارے بھی ہیں. اور جتنا امیر آدمی ہوتا ہے اس کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہے معیشی حالات کے حوالے سے وہ لمبی ہوتی ہے. ایک روزگار ڈیلی ویجر ہو یا پھر منتھ ٹو منتھ نیک ٹو نیک چلنے والا جو ہے انسان جو ہوتا ہے اس کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے 1 مہینے کے بعد. تو ہم نے بلینئرز کو دیکھا کہ وہ جی 2 دن نہیں رہ سکے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سکت کسی میں زیادہ دی کسی میں کم دی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ سرار صاحب اگر آپ نے فاسٹ بالنگ کرنی ہے نا تو آپ کو بھاگنا تیز آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے نا تو آپ کو اس طرح کے صورتحال کو جو ہے نا فیس کرنے کے لیے بھی آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے. اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ جا کے وہ کوئی اور پیشہ اختیار کریں اور کسی اور لائن کو اڈاپٹ کریں، یہ آپ کے لیے پھر فٹ نہیں ہے. اگر آپ تیز نہیں بھاگ سکتے تو پھر آپ کے لیے مس فٹ، اور کوشش بھی نہ کریں. پھر آپ اس طرح بلا کے لوگوں کو اور جھوٹے موٹے اکاؤنٹ بنا کے اپنے حق میں کچھ کریں، کوشش بھی کریں تو ایک ٹویٹ کر کے لوگ 100 تو آپ کی لان تانی کریں گے جو آپ نے کام کیا. بالکل. اچھا آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی سائفر والا کیس ہوا اس کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کافی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا جو عدت کیس ہے اس میں تو ایک وکیل صاحب جو ہے رضوان عباسی صاحب وہی قابو نہیں آ رہے عدالت کے. تو یہ جو ہے یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، کس طریقے سے اب اس کو آگے لے کے بڑھا جائے گا؟ لوگوں کا جو میں دیکھ رہا تھا ریئیکشن جو ہے بہت ہی شدید ہوتا جا رہا ہے کہ یار یہ ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ اتنا کمپرومائزڈ ہے کہ ایک وکیل جو ہے اس کو ڈسپائٹ آل ہز ایفرٹس، جتنی بھی وہ جج صاحب کو میں دیکھ رہا تھا اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ان کے اوپر، اور وہ تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہی ہیں. دیکھیں یہ آپ نے خود کہہ دیا کہ ججوں مطلب ایک طرح سے بے بس ہیں ججز. اور ابھی جو کیس ہے عدت والا وہ 1-2 اگر یہ اور بھی مزید کر لیں 1-2 پیشیوں کی بات ہے، اور اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ اور بھی اس طرح ڈیلے کر لیں کہ آج اب وہ آ گئے، بڑی مہربانی تھی رضوان عباسی صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے اور مزید چاہیے، ٹائم چاہیے دلیل پیش کرنے کے لیے، دلائل پیش کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے ایک اور لے لیں. نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجہ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس فارغ ہونا ہے اور خان صاحب کے اوپر جو جعلی مقدمہ، جعلی یہ جو سزا دی گئی ہے یہ معطل ہونی ہے. اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا کیس رہ جائے گا ایک اور بس. تو اس میں خان صاحب کا دیکھا جائے تو اگر صحیح طور پہ عدالتی کاروائی چلتی ہے تو میکسیمم 1 مہینہ ہے. اس سے زیادہ اگر صحیح طور پہ کاروائی چلتی ہے اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس ہفتے سائفر کا بھی ہے، بلکہ کل ہی ہے سائفر کا، اور پھر پرسوں جو ہے وہ القادر کا ہے، اور پھر 24 تاریخ کو جو ہے عدت والا مقدمہ لگا ہوا ہے. تو یہ 3 کیسز ہی ہیں، ایک تو القادر، سائفر اور عدت والا 1-2 میں فارغ ہو جائے گا. القادر والا جو ہے وہ اس کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بینچ ہے، اور سائفر والے کی تقریباً کنکلوژن ہو چکا ہے سارے. بس وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آرام سے یہ چلتا ہے سلسلہ تو یہ اس مہینے کے اندر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو اس کمپنی کی عاصم منیر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گٹھ جوڑ ہے، ان کی پلاننگ بالکل یہ نہیں ہوگی کہ اسموتھ سیلنگ ہو کے سارے معاملات جو ہیں سیدھے طریقے سے ہو جائیں. تو یہ بالکل نہیں چاہیں گے. یہ اسی طرح رضوان عباسی ٹائپ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ لے کے لیکن اس میں بھی سرار بھائی میکسیمم کتنا آگے جائیں گے؟ 2 مہینہ 3 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے.
हाँ क्योंकि सही बात। इससे ज्यादा फिर बनता नहीं है. इमरान खान साहब जो है वो अगस्त की 5 तारीख को इन्होंने जेल में डाला, तो इस साल की अगस्त तक चले जाएंगे, हाँ तो 1 साल और हो जाएगा पूरा. तो खान साहब के जो सीने में मेडल लगे हुए हैं वो 200 मुकदमात के, और हाँ एक दिन में जो है वो दो जो है वो कन्विक्शन होके 18 घंटे अदालत की कार्रवाई होके, और एक और भी मेडल लगा हुआ है कि जी प्रोसिक्यूटर जो है उसी ने ही जो है वो डिपेंडेंट करके जो है वो केस कर लिया, उनके अपने लोग तो थे, हाँ अपने ये कर लिया. मजाक है। तो एक और आ जाएगा जी, 1 साल उन्होंने जेल गुजारी पूरी जाली मुकदमा में, तो हाँ भी सही. चले लेकिन कोई बात, मजीद और कितना करेंगे, कितना हो करेंगे, नहीं कितना पाएगा. गिरेंगे, हाँ मुझे हो मुझे नहीं जो पाएगा। अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है आखिरी बात कि काजी एक और डील करेगा. हम्म, काजी डील ये करेगा कि मैं जजेस के 6 जजेस के खत के फैसले को मैं लंबा ले जाता हूँ, तुम जो है वो मेरे से डील ये ले लो कि मिलिट्री ट्रायल वाला जो है ना मुकदमा, उसका कोई फैसला ऐसा कर दो कि इमरान खान इसमें फंस जाए. ये अब नेक्स्ट डील होगी काजी और आसिम मुनीर की. चले मुझे इसके ऊपर हम इस खदशात को हम मजीद डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच इस्लाम भाई, सी यू वेरी सून जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू.